अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। मतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम के बाद फितना और फसाद अदलिया के राहदारियों में जारी है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत के केस का फैसला महफूज किया था, अभी सुनाया नहीं था, कि कल रात गए आधी रात को तकरीबन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बतौर जजेस कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनती है एक नया अपील बेंच बना दिया है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल अपना तौहीन अदालत के केस में जो फैसला महफूज किया था उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार अमले के एक अफसर एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत का शोकाज जारी किया और उनसे तहरीरी जवाब मांगा था, जो उन्होंने जमा भी करा दिया। मगर बज़ाहिर अब जबकि फैसला महफूज हो गया था कल दोपहर को, तो कल रात गए अचानक ये कॉज लिस्ट जारी हुई जिसके मुताबिक 6 जजों पर मुश्तमिल एक इंट्रा कोर्ट अपील का बेंच बना दिया गया है। ये इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऐसे बेंच के फैसले के खिलाफ हो सकती है जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा हो। तौहीन अदालत के कानून में जो मुल्ज़म है उसको तौहीन अदालत की कार्रवाई करने वाले बेंच के किसी फैसले के खिलाफ अपील करने का अख्तियार होता है, और अपील से मुराद ये है कि जो तौहीन अदालत कार्रवाई करने वाला बेंच है उस बेंच के जजेस जो हैं वो अपील बेंच में शामिल नहीं होंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि अभी फैसला आया नहीं है और इंट्रा कोर्ट अपील का बेंच बना दिया गया है। अब क्या ये फैसला आज आएगा, यानी आज जुमे के दिन, या ये कल हफ्ते के दिन आ सकता है? हफ्ते के दिन अदालत नहीं लगती मगर जजेस चैम्बर वर्क करते हैं। अगर आज आना होता तो आज सुबह तक कोई ना कोई कॉज लिस्ट जरूर जारी हो चुकी होती और उसमें लिखा गया होता कि आज इतने बजे, 1 बजे या 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। ऐसी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, फैसला महफूज हुआ है। फैसला सुनाने का ऐलान जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने अभी नहीं किया। तो फिर ये 6 जजों पर मुश्तमिल जो रात गए एक अपील बेंच बन गया है, ये किस लिए है? माहिर कानून ये कहते हैं, और जो वकला से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक तौहीन अदालत की कार्रवाई करने वाला बेंच जो है जब भी कोई हुक्म देता है तो एक माहिर कानून की राय ये है कि वो जो आखिरी फैसला होता है तौहीन अदालत के बेंच का, यानी उसमें सजा सुना दी जाए, तौहीन अदालत का मुर्तकिब मुल्ज़म को करार दे दिया जाए, तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। मगर कुछ वकीलों का ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का बेंच अगर तौहीन अदालत के मुर्तकिब मुल्ज़म को शोकाज भी जारी करता है तो उस शोकाज के जारी करने को भी अपील में चैलेंज किया जा सकता है, और शायद इसीलिए ये बेंच जो है अभी से बना दिया गया है। इस बेंच का तौहीन अदालत के फैसले के आने से पहले ही बन जाना इस बात का इशारा करता है कि ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के रुकन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा, ऑब्वियसली वो उस कमेटी में नहीं बैठे होंगे, उन्होंने ये बेंच जो बनाया है तो बिलवास्ता तौर पे उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि जो अबूरी हुक्म होते हैं, जो शोकाज के हवाले से हुक्म होते हैं, उनको भी अपील में चैलेंज किया जा सकता है तौहीन अदालत की कार्रवाई में। तो बहरहाल एक तो ये 6 जजों के बेंच की जो तश्कील है, जो तरकीब है, जो तरतीब है, वो बड़ी दिलचस्प है। हम उसके हवाले से भी बात करेंगे, मगर पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो 6 जजों का बेंच है जो रात के बनाया गया है, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया है। इससे कुछ परेशानी की झलक नजर आती है, खासतौर पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के लिए, क्योंकि कल फैसला महफूज करने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कुछ रिमार्क्स दिए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मामला बड़ा हसास है। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है एक तासुर ये भी है कि हमें जजेस कमेटी के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला आपको याद है शुरू वहां से हुआ जब जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने हुक्म दिया कि 20 जनवरी को ये मामला जो है बेंच के सामने लगाया जाए। मगर 20 जनवरी को जो असल केस था, जिसमें जो आईनी सवाल उठा था कि अख्तियार आईनी बेंच का है,
یا ریگولر بینچ کا ہے، اور یہ معاملہ سوال جو تھا یہ 26ویں ترمیم سے متعلق تھا، تو 20 تاریخ کو وہ اصل کیس ہی کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کا وہ نہیں لگایا گیا، اور اسی وجہ سے رجسٹرار کے عملے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی تھی، مگر 20 مارچ کو پھر 20 مارچ کے بعد توہین عدالت کا کیس لگا دیا گیا، اور توہین عدالت کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور جج کو تبدیل کر دیا گیا، جسٹس عائشہ ملک کو ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے جسٹس عرفان سعادت کو ہٹا کے جسٹس عقیل عباسی کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو یہ جو بینچ بنایا گیا ہے پریشانی میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کچھ ریمارکس دیے، وہ ریمارکس یہی تھے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے کسی رجسٹرار کے عملے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بلکہ ججز کمیٹی کے خلاف ہونی چاہیے، اور ججز کمیٹیاں بھی دو ہیں، ایک وہ پرانی والی ججز کمیٹی جس میں چیف جسٹس یا آفریدی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بعد ان کو شامل کیا گیا ہے، یعنی جسٹس امین الدین خان۔ ایک دوسری کمیٹی ہے جو آئینی بینچ کے 3 سینئر ترین ججوں کی ہے، جس کمیٹی کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کرتے ہیں، ان کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ تو ان دو کمیٹیوں کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ انکشاف کیا کہ ان دو کمیٹیوں نے یہ کیس وڈرا کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ سے، وہ ریگولیٹری ڈیوٹی والا کیس۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ وڈرا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز جب کوئی کارروائی کر لیتے ہیں تو رجسٹرار کا عملہ از خود جو ہے ان ججز سے وہ فائلیں واپس نہیں لے سکتا، کیس واپس نہیں لے سکتا، اور یہ براہ راست توہین عدالت ہے۔ اور پھر سوال جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھایا کہ کیا ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو اب جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ 2 نقطوں کے اوپر بظاہر یہ فیصلہ سنایا جائے گا، یا تو جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ توہین عدالت کے اس کیس کے اندر جو فیصلہ سنائے گا اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے اور ہم جو ہیں ججز کمیٹی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم یہ معاملہ فل کورٹ کو ریفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنازع پیدا ہوا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اس کے آنے کے بعد پیدا ہوا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے۔ مگر جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کو یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے ہی 8 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ 27 جنوری کو اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی بھی سماعت شروع کر رہا ہے، اور یہ بینچ جو ہے یہ بھی ہنگامی بنیادوں پہ بنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے، جو اب 27 جنوری کو کر رہا ہے، یعنی کہ اب پیر کے دن سے یہ سماعت شروع ہوگی۔ تو پہلا تو امکان اس بات کا ہے کہ جو محفوظ فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کے توہین عدالت کی کارروائی والے بینچ کا وہ یہ ہوگا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیج دیا جائے۔ مگر کیا جسٹس منصور علی شاہ اس کو اپنا آرڈر بنائیں گے، اپنا حکم دیں گے کہ فل کورٹ بنائی جائے، یا چیف جسٹس کو درخواست کریں گے جیسے روایتی طور پہ ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ مگر ایڈوکیٹ حامد خان کا یہ کہنا تھا اور ایڈوکیٹ شاہد جمیل کا بھی کہ فل کورٹ کے لیے حکم بھی دیا جا سکتا ہے، اور ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد نے ماضی میں سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ 3 فیصلوں کے اندر سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کا حکم دیا تھا اور پھر وہ فل کورٹ بنائی بھی گئی تھی۔ تو اب یہ پہلا امکان ہے کہ فل کورٹ کے لیے یا تو حکم دیا جائے گا یا چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جائے گی، اور پھر چیف جسٹس جو ہے وہ پرانی والی ججز کمیٹی کے اندر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت پہلے بنی تھی اس کو کہیں گے کہ آپ فل کورٹ اس پہ بنا دیں۔ فل کورٹ سے مراد یہ ہوگا کہ 8 ججز جو آئینی بینچ والے ہیں اور سپریم کورٹ کے دیگر تمام ججز یعنی 16 ججز جو ہیں وہ فل کورٹ بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ دیکھیں۔ تو ویسے بھی جیسے منصور علی شاہ اپنے خطوط کے ذریعے بھی یہ بات جوڈیشل کمیشن کو بھی کہہ چکے ہیں اور دیگر فورم پہ بھی یہ معاملہ اپنے ریمارکس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ فل کورٹ کو دیکھنا چاہیے، تمام 16 ججز کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس فل کورٹ میں کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا یہ بات کی بات۔ دوسرا امکان محفوظ فیصلے کے حوالے سے یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، کیونکہ
اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے نا کہ توہین عدالت کی کارروائی میں آپ ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے کہ فل کورٹ بنائی جائے، اور آپ ہدایات نہیں دے سکتے چیف جسٹس یا ججز کمیٹی کو. تو توہین عدالت کی کارروائی کے اندر توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف جو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، جس کے خلاف اب یہ اپیل دائر ہوئی ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کی طرف سے، اور اب بینچ بھی بن گیا 6 ججوں کا، تو جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے وہ شو کاز نوٹس واپس لے لیں جو ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف جاری ہوا تھا، اور ایک نیا شو کاز نوٹس جاری کر دیں اور کہیں کہ میں توہین عدالت کی کارروائی واپس مزید آگے بڑھاؤں گا، اور وہ کارروائی اب ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف نہیں بلکہ ججز کمیٹی کے تمام اراکین کے خلاف ہوگی، اور وہ دونوں ججز کمیٹی کے اراکین. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4 ججز جو کہ 2 ججز کمیٹی میں مشترکہ ہیں، 4 ججز بنتے ہیں، ان کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان جو پرانی ججز کی کمیٹی میں، کیونکہ اس میں منصور علی شاہ ہیں لیکن وہ شریک اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ انہی سے بینچ سے متعلق یہ معاملہ تھا، اور پھر دوسری ججز کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان جو سربراہ ہیں وہ پہلے ہو چکے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر. تو ان 4 ججوں کو جسٹس منصور علی شاہ اپنے محفوظ فیصلے کو سناتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کریں. اگر وہ آج یہ فیصلہ سنا دیتے تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ شاید یہ جو 6 ججوں کا بینچ ہے اس کے اندر بھی جسٹس جمال خان مندوخیل بھی موجود ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر بھی موجود ہیں. تو کیا یہ کیس اپیل میں سن سکتے تھے ایک ایسے معاملے میں کہ جس میں نذر عباس ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز جاری ہو اور اس کے خلاف اپیل آئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. مگر آج یہ فیصلہ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ پیر کے دن یہ جو 6 ججوں کا بینچ ہے، پہلے میں نام ان کے چلیں بتا دیتا ہوں. جسٹس جمال خان مندوخیل اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں یہ دونوں آئینی بینچ کے اراکین ہیں، پھر جسٹس اطہر منلہ بھی اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، جسٹس سید حسن اظہر رضوی بھی اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، جسٹس شاہد وحید بھی اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی بھی. تو یہ 6 ججوں کا بینچ ہے. تو اگر یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ آج سنا دیتے تو پھر ایک سوال ضرور اٹھتا پیر کے دن ان 6 ججوں پہ کہ یہ جو آئینی بینچ کے لوگ بیٹھے ہیں بنیادی طور پہ یہ ججز کمیٹی کے بھی رکن ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، اور اس آئینی کمیٹی نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے کسٹم ریگولیٹری والا جو کیس تھا وہ وڈرا کرنے کا حکم دیا تھا. ان کے منٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں جو کہ بظاہر آئینی طور پہ اس کی اجازت نہیں تھی، اور 26ویں یعنی ترمیم کا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو بنا تھا تو اس بینچ کے سامنے لگانے کا انہوں نے حکم دیا تھا. تو ان 2 ججوں پہ بھی پیر کے دن اعتراض ہو سکتا ہے جو نذر عباس کی اپیل سنیں گے. اچھا، اگر آج کے دن یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جاتا، اگر آج کے دن فیصلے میں یہ کہہ دیتے کہ ججز کمیٹی کو ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے، تو پھر اس اپیل بینچ جو ہے اس کی کارروائی غیر مؤثر ہو جاتی، کیونکہ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کے خلاف شو کاز اگر واپس ہو جاتا، وڈرا ہو جاتا تو پھر جو نذر عباس کی اپیل کے لیے ہی یہ 6 رکنی بینچ بنا تھا، یہ 6 رکنی بینچ کے سامنے نذر عباس کی اپیل انفیکچس ہو جاتی، اور جب اصل معاملہ ہی اپیل میں انفیکچس ہو جاتا تو پھر یہ 6 رکنی بینچ کیا فیصلہ کرتا. تو اب لگتا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں اگر آج ان کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ 6 رکنی بینچ پیر کے دن بیٹھ کے نذر عباس کی جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے 6 رکنی بینچ پیر کو کہ یہ کارروائی تو شروع سے ہی غلط تھی، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی یہ کارروائی کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ معاملہ جیسے کہ اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ دوسرے بینچ کو بھیجنا چاہیے یا چیف جسٹس کو بھیجنا چاہیے تھا. تو نذر عباس کے خلاف اگر 6 رکنی بینچ جو ہے شو کاز نوٹس جو جاری ہوا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس بینچ کے دائرہ اختیار یا اختیار سماعت کے خلاف بھی فیصلہ دیتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے سن ہی نہیں سکتے،
تو پھر وہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ فیصلہ بھی اس کے اعلان ہونے سے پہلے ہی وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اور شاید اسی لیے 6 ججوں کا بینچ بنایا گیا ہے کیونکہ 2 ججوں کے شوکاز نوٹس کے خلاف اپیل سننی ہے. اور 6 ججوں کا بینچ اس لیے بھی بنایا گیا ہے کہ ماضی میں 5 ججوں کا کم از کم یہ کہا جا رہا ہے ایسا فیصلہ آیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی میں جب شوکاز جاری ہوتا ہے تو اس شوکاز کے خلاف اپیل نہیں ہوتی. توہین عدالت کی کارروائی میں صرف جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے توہین عدالت کے ملزم کو جو سزا سنائی دی جاتی ہے اس کو جو جرم کا مرتکب یا گلٹی قرار دیا جاتا ہے صرف اس کے خلاف آئی سی اے میں یا انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح 5 ججوں کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے جو 1979 کا بھی ایک فیصلہ ہے. اور پھر اس بینچ پہ جسٹس شاہد وحید جو بیٹھے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ دیا تھا کہ وہ فائنل آرڈر ہوتا ہے یا ایسا آرڈر جس سے ملزم کا کیس جو ہے فائنلی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہو تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. یہ شو کاز اور ایکسپلینیشن یا کنٹیم نوٹس کے خلاف اپیلیں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے 6 ججوں کا بینچ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی 5 ججوں کا فیصلہ ایسا ہے بھی تو 6 ججوں کا بینچ جو ہے وہ ایک نئی جورسپروڈنس یا نیا کیس لا بنا دے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کی اس ساری کارروائی کو ہی ختم کر دیں. نظر عباس کی اپیل کو بنیاد بنا کر کہ یہ کارروائی ختم کر دیں اور ڈکلیئر کر دیں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رکھی ہے یہ وہ خود کر ہی نہیں سکتے تھے. اس کو چیف جسٹس کے پاس بھیجنا چاہیے تھا ایک نئے بینچ کی تشکیل کے لیے جیسے کہ اٹارنی جنرل بھی کہتے رہے. تو اگر جسٹس منصور علی شاہ آج فیصلہ نہیں سنا رہے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بند گلی میں ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو فیصلہ محفوظ کیا تھا اب 6 ججوں نے سنا دیا ہم کیا کریں. تو نہ صرف یہ کہ کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کے حوالے سے جو آئینی سوال 3 ججوں کے بینچ نے اٹھائے تھے وہ آئینی سوال بھی فارغ ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے اور پھر توہین عدالت کی جو کارروائی کی تھی وہ بھی فارغ ہو جائے گی. اور جسٹس منصور علی شاہ اگر آج انہوں نے کوئی ٹھوس فیصلہ نہ سنایا تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی شکست ہوگی ایک بہت بڑا سرنڈر بھی ہوگا. اور 6 ججوں کا بینچ جو ہے پھر مزید جو ایک نئی جورسپروڈنس کے ذریعے پہلے کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کا معاملہ جسٹس منصور سے لے لیا گیا پھر اب توہین عدالت کا جو کارروائی ہے جو سماعت کا اختیار ہے وہ بھی جسٹس منصور کے بینچ سے لے لیا جائے گا. تو یہ ایک قسم کا اسٹرینگل ہولڈ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم نے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے تمام ججوں پر برقرار رکھا ہوا ہے. اور سو مچ سو کہ یہ جو معاملہ ہے توہین عدالت کی کارروائی کے آغاز کا کیا یہ 6 ججز اس کے اوپر بھی کوئی رائے دیں گے کہ آخر جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی چلیں ان کا اختیار کا سماعت تو نہیں تھا مگر کیا یہ رجسٹرار کا یا ججز کمیٹی کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایک چلتے کیس کو کسی بھی جج سے کسی بھی بینچ سے واپس لے لے خاص طور پہ جب وہ پارٹ ہرڈ ہو اور جب اس میں عدالتی احکامات جاری ہو چکے ہوں. تو کیا ججز کمیٹی اگر انتظامی سائٹ پہ سپریم کورٹ کے ججوں سے کیس واپس نہیں لے سکتی تو اب تو 6 ججوں کے ساتھ وہ عدالتی سائٹ پہ بھی اپنا اختیار جتائے گی. تو جسٹس منصور علی شاہ کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے. اگر آج فیصلہ نہیں آتا تو شاید پھر جسٹس منصور علی شاہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ کل ہفتہ ہے پھر اتوار ہے اور پیر کے دن جو ہے وہ 6 ججوں کا بینچ ہے. ایک بات کا امکان ضرور ہے کہ پیر کے دن 1 بجے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے 6 ججوں کا تو شاید انہوں نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو ایک موقع دیا کہ جمعے کے دن آج یا پھر پیر کے صبح وہ اپنا فیصلہ سنا دیں. پیر کے صبح جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں پھر 6 ججوں کا بینچ جو ہے وہ ایک نئی جورسپروڈنس بھی کریٹ کر سکتا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بیک ٹو اسکوائر 1 ہوں گے بیک ٹو 0 پوائنٹ ہوں گے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.